अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टोरंटो 360 न्यूज़। प्रोग्राम ओपन सीक्रेट विद फैसल इदरीस भट्ट के साथ मैं हूं पलवर शाह। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी प्रोग्राम में बहुत सी बातें, बहुत से इंकशाफात ऐसे किए जाएंगे जो हमारी आवाम जानना चाहती है या जो चीज़ें आपसे छुपी हुई होती हैं। जैसा कि पिछले प्रोग्राम में फैसल साहब ने कहा था कि अफ़गानिस्तान के महाजरीन जो है वो पाकिस्तान का रुख करेंगे, तो ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान की तरफ जो है अफ़गानिस्तान के जो लोग महाजरीन हैं उनका आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी तरह से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो फैसल साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम में भी उनसे बात करेंगे और मज़ीद चीज़ें जो हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कश्मीर में खूंखार किस्म की सियासत का जो है वो आगाज़ हो गया है, लाइक जलसों से या एक पॉलिटिकल पार्टीज़ और वफाकी हुकूमत की जो है वो इलेक्शन की मुहिम से बात बढ़ती बढ़ती जो है वो एक मुखालफत के इस हद तक आ गई है कि वहाँ पे एक फायरिंग के जो है वो वाक़यात हो गए या इस तरह का कुछ माहौल, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? कश्मीर में इस वक्त वाकई बड़ी खूनखार किस्म की सियासत जो है वो चल रही है। आपने देखा पिछले दिनों वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने फायरिंग की और वो ये भी क्लेम करते हैं कि मुराद सईद पे भी फायरिंग हुई और पत्थरों और डंडों से हमला हुआ। मेरा ये ख्याल है कि कश्मीर का ऐसा कल्चर कभी रहा नहीं है, इस दफ़ा ये कल्चर बन गया है। अब मेरी समझ और अक्ल के मुताबिक अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद और परवेज़ खटक, ये ग्रुप मिलकर एक ऐसे इंसान को कश्मीर में पीटीआई के प्लेटफॉर्म से प्राइम मिनिस्टर बनवाना चाहता है जिसका सरदार तनवीर इलियास, जिसके थोड़े दिन पहले एक स्कैंडल भी आया था। अब इमरान खान जो हैं उसको क्लियर नहीं कर रहे। इमरान खान बैरिस्टर सुल्तान को जीतने की सूरत में बैरिस्टर सुल्तान को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में तो एक आपस की पार्टियों की सियासत के अलावा ये अंदरूनी जो है वो बहुत ज़्यादा मुखालफत बढ़ गई है। पीटीआई में अंदरूनी बहुत धड़े बन गए हैं और पीटीआई में ये फायरिंग और ये तशद्दुद और ये मार कुटाई पीटीआई के दो हिस्सों में बट गए हैं, जिसकी वजह से शायद वहाँ पे इतनी तशद्दुद पसंद सियासत जो है वो परवान चढ़ रही है। मेरे ख्याल में इसको कंट्रोल करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर पे इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए और उनको इलेक्शन तक के लिए नाअहल कर देना चाहिए, बल्कि उनको उनकी कश्मीर में दाखिला बैन कर देना चाहिए। और जबकि मुस्लिम लीग नून की सरबराह जो हैं उनके जलसे अच्छे जा रहे हैं मरीम नवाज़ के, अगर उनके जलसे अच्छे जा रहे हैं तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि कहने वाले ये भी कहते हैं कि वो सिटिंग गवर्नमेंट है इसलिए उनके जलसे अच्छे जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने 4 जलसे किए हैं और वो न्यूयॉर्क जाके बैठ गए हैं, हालांकि उनको इस कैंपेन में हिस्सा लेना चाहिए था। अब मेरा ये ख्याल है कि कश्मीर की सियासत जो है वो बड़ी पुरतशद्दुद हो गई है, इस पर इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। सर, ये आपको पता है कि नैब की तरफ से जो है वो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ अमल में आती हैं। हम देखते हैं कि अक्सर जो है वो अपोजिशन के मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के केसेस जो हैं वो चलाए जाते हैं, गिरफ्तारियाँ भी होती हैं। लेकिन आज एक अलग मतलब कि ट्रेंड चल रहा है कि शौकत तरीन साहब जब उनके ऊपर बात आई तो जो है वो नैब पर तनकीद करना उन्होंने शुरू कर दिया। लाइक जब अपोजिशन पे बात हो तो फिर नैब ठीक है, फिर नैब एक जो है वो खुद मुख्तार इदारा है। जब वो वफाकी हुकूमत के किसी पर्सन पे बात आ जाए तो वफाक की जो मतलब कि बात स्टार्ट कर दें तो उन पर तनकीद शुरू हो जाती है। इस पे मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ कि ये नैब जो है, नैब से पहले एहतसाब ब्यूरो था। एहतसाब ब्यूरो की जो बुनियाद रखी थी वो नवाज शरीफ साहब ने रखी थी। आपको शायद याद होगा, हमारे नाज़रीन को भी पता होगा, सैफुर रहमान को उसका सरबराह बनाया गया था। ये इदारा सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने के लिए बनाया गया था, जिसमें सैफुर रहमान ने, ये वही इदारा था जिसमें सैफुर रहमान ने आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करके मुखालफिन को तशद्दुद का निशाना बनाया था और एहतसाब सेल के नाम पे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ की थीं। जब उसके बाद हुआ ये कि नवाज शरीफ के बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने वही एहतसाब सेल को उठा के अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए नैब का इदारा बना दिया। अब जब नैब का इदारा बना दिया तो नैब ने बहुत एक्टिव रोल अदा किया और इतना एक्टिव रोल अदा किया कि उन्होंने
پرویز مشرف صاحب کی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے کردار نہ ادا کرنے والے تمام سیاستدانوں پر کیسز بنائے اور انہیں گرفتار کر لیا. اب جب پرویز مشرف صاحب چلے گئے اور پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی, جب پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی تو نیب ایک پوسٹ آفس طرح کا ادارہ بن گیا, کیونکہ پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری کا یہ خیال ہے کہ وہ سیاسی طور پہ اپنی حکومت میں کسی کو انتقام کا نشانہ نہ بنائیں, اور نیب بالکل بے ضرر سا ایک ادارہ بن گیا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں. اور پھر ان کا مساق جمہوریت بھی چل رہا تھا نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان, تو جو محترمہ بینظیر بھٹو نے کیا تھا. اب نیب جب پوسٹ آفس بن گیا تو اس وقت اس کے بعد ادھر حکومت آ گئی مسلم لیگ نون کی. مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو نیب نے تھوڑی سی ایکٹیو کام کرنے شروع کیے. جب کام کرنے شروع کیے تو آصف علی زرداری نے نواز شریف سے مل کے یہ کہا کہ ہمیں ایک ترمیم لانی چاہیے اور نیب کو ختم کر دینا چاہیے. اس وقت پر نواز شریف اس بات پہ بالکل نہیں مانے. جب نواز شریف اس بات پہ نہیں مانے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ بلکہ آصف علی زرداری اپنے دور حکومت میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں نیب کو ختم کر دینا چاہیے مل کے, کیونکہ 2/3 اکثریت ان کے پاس نہیں تھی. تو جب وہ نواز شریف نہیں مانے, نواز شریف کے دور اقتدار میں بھی نیب نے تھوڑا ایکٹیو رول پلے کیا, پر پھر اس کے بعد نیب جو ہے وہ تھوڑا بیک فٹ پہ چلا گیا. اب جب سے یہ حکومت پی ٹی آئی کی آئی ہے, نیب نے بہت دوبارہ ایکٹیو رول ادا کیا ہے, اتنا ایکٹیو رول ادا کیا, ایکسٹرا رول ادا کیا. اب ایک بڑا مشکل ٹائم ہے جس میں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ چیئرمین نیب جو ہیں جاوید اقبال, ان کی ایکسٹینشن یا گھر جانے کا ٹائم آ گیا ہے. تو ڈیفینیٹلی چیئرمین جاوید اقبال ہوں یا کوئی بھی اور ہو, ہر افسر یہ چاہتا ہے کہ جس عہدے پہ وہ بیٹھا ہے اس پہ وہ تا عمر بیٹھا رہے. اب پچھلے دنوں یہ بات چلی تھی کہ انہیں ایکسٹینشن کی ان کی باتیں ہو رہی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ان جاوید اقبال اور حکومت کے درمیان کچھ تناؤ آ چکا ہے. وہ تناؤ آنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نیب نے بیوروکریٹس کے خلاف پنجاب دیکھیں, میں آپ کو اپنے ناظرین کو سمجھا دوں, پنجاب جو ہے وہ بیسک ایک ہب ہے پاکستان کی. پنجاب میں اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ وفاق میں حکومت بناتے ہیں. اگر آپ پنجاب سے الیکشن ہارتے ہیں تو پھر آپ نہ وفاق میں حکومت بنا سکتے ہیں نہ پنجاب میں بنا سکتے ہیں, پھر آپ کو اپوزیشن کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے. سندھ میں بھی بہت تھوڑی سیٹیں ہیں اور بلوچستان خیبر پختونخوا میں بھی بہت تھوڑی سیٹیں ہیں. اس لیے نیب نے ابھی جو ٹارگٹ کیا ہے وہ کیا ہے پنجاب کی بیوروکریسی کو. بیوروکریسی جو وہ سول بیوروکریسی ہے جو کسی بھی حکومت کے کامیاب یا ناکام ہونے کی ذمہ دار قرار دی جاتی ہے. پچھلے دنوں یہ دیکھنے میں آیا کہ پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم طاہر خورشید وزیر اعلیٰ پنجاب کے, انہوں نے کافی ایکٹیو رول پلے کیا پنجاب کی ترقی کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. اور وزیر اعلیٰ کا گراف وہ اگر 50 تھا تو اٹھا کے 110 پہ لے گئے. وزیر اعلیٰ آفس کا ڈیکورم جو ہے انہوں نے وہ بہت اس کو پروفائل پہ لے گئے, اور انہوں نے بیوروکریسی میں بھی اپنی دھاک جما لی اور ان سے کام کروانے, بیوروکریسی کو بھی اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ کام کریں گے. اب جب طاہر خورشید کے حوالے سے نیب ایکٹیو ہوا ہے اور اس کے پرانے کیسز جو ہے وہ پرسو کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ نیب جو ہے طاہر خورشید کے ذریعے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. نیب چیئرمین اپنی ایکسٹینشن کے لیے, اگر چیئرمین یہ سمجھتے ہیں کہ طاہر خورشید جو ہیں وہ کیونکہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے ایک بہترین مسنجر یا بہترین ایڈمنسٹریٹر ثابت ہو رہے ہیں اور پنجاب کی حکومت کا گراف اوپر لے کے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں, تو اگر ان کو نشانہ بنایا جائے گا تو اٹ مینز یہ کہ پنجاب میں ڈیولپمنٹ بیوروکریسی ڈیولپمنٹ روک دے گی, پنجاب میں پروجیکٹس بننے بند ہو جائیں گے, اور جب پروجیکٹس اور بننے بند ہو جائیں گے, ڈیولپمنٹ بند ہو جائے گی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی رہی سہی جو ایک
بنیاد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, اور 2 سال بعد الیکشن ہے. جب الیکشن کے پاس یہ جائیں گے تو بیوروکریسی کام نہیں کرے گی, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ آرام سے پنجاب سے الیکشن ہار جائے گی. میرا خیال یہ اس پہ پرائم منسٹر وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلی عثمان بزدار کو اس پہ بڑا سیریس سوچنا چاہیے کہ بیوروکریسی کے حوالے سے, جس طرح انہوں نے کاروباری شخصیات کے حوالے سے ایک بل بنایا تھا, اس میں بھی ترمیم کرنی چاہیے کہ بیوروکریٹس کو ڈائریکٹ نیب جو ہے وہ ہٹ نہ کر سکے. کیونکہ مجھے یہ طاہر خورشید کے خلاف سازش نہیں لگ رہی, مجھے یہ سازش لگ رہی ہے پی ٹی آئی حکومت کے خلاف. اگر طاہر خورشید وہاں سے ہٹ جاتے ہیں اور یہاں کوئی نیب ان کے خلاف کارروائی عمل میں لے آتا ہے تو اٹ مینس کہ پی ٹی آئی پنجاب میں جو پھل پھول رہی ہے اس میں واضح طور پر فرق آئے گا. سر, رنگ روڈ اتھارٹی کا جو ایک ڈراپ سین ہوا اور کمشنر جو ہیں وہ راول پنڈی, ان کو گرفتار کیا گیا اینٹی کرپشن کے اداروں کی طرف سے, تو اس مطلب کہ ایک پازیٹیو سائن ہے یہ حکومت کی طرف سے, تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ رنگ روڈ اتھارٹی میں پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے ہمیں کہ اربوں کھربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے. جب کھربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے تو اس میں زلفی بخاری بھی انوالو تھے, اس میں بہت سارے سفید پوش انوالو تھے, سرور خان انوالو تھے, اور کافی سارے لوگ انوالو تھے. اب یہ کرپشن کے بعد جتنے لوگ انوالو تھے وہ زلفی بخاری نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا, وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. سرور سے ابھی کسی نے پوچھا نہیں. اب ہوا یہ کہ شہزاد اکبر صاحب کو یہ اسائنمنٹ سونپی گئی تھی. یہ جتنی بڑی کھربوں روپے کی کرپشن ہے اس کو ڈیفینیٹلی نیب کے حوالے کیا جانا چاہیے تھا. یہ کیس کی تفتیش جو ہے نیب کو کرنی چاہیے تھی. حکومتی وزراء نے بڑے سوچے سمجھے طریقے سے, اور بیوروکریسی نے, جس میں سابق کمشنر راول پنڈی کے جو بیچ میٹس ہیں, جو ان کے قریبی دوست ہیں, بڑے اہم بیوروکریٹ پنجاب میں اس وقت ہیں, انہوں نے ساروں نے مل جل کے اس کیس کو اینٹی کرپشن میں بھیج دیا. اینٹی کرپشن میں بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اینٹی کرپشن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اتنے بڑے کیس کی واضح اور شفاف تفتیش کر سکے. اور دوسرا ڈی جی اینٹی کرپشن جو ہیں وہ واضح طور پہ وزیر اعظم کے مشیر احتساب جو ہیں شہزاد اکبر کے بہت زیادہ اثر و رسوخ میں ہیں. اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ وزیر اعظم کو بیوقوف بنایا گیا اینٹی کرپشن میں کیس بھیج کے, اور وہ دن قریب ہے جب شہزاد اکبر اور یہ لوگ سارے جو ہیں باعزت بری ہو جائیں گے اور یہ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. میرے خیال انہیں بیل آؤٹ کرانے کا ایک پیکیج اینٹی کرپشن کے تھرو دیا گیا. اگر یہی کام نیب کے ذریعے کیا جاتا تو شاید اس میں ان کو سزا مل سکتی یا کوئی ریکوری ہو سکتی. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیف دینے کے لیے ان کو جو ہے وہ یہ مطلب کہ کیا گیا ہے. جی, ان کو ریلیف دینے کے لیے یہ کیا گیا ہے. اب دوسرا جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے ہی اینٹی کرپشن کے کیس تھوڑا میچور ہوگا تو زلفی بخاری کو سب سے پہلے ان کی بے گناہی کا ثبوت دیا جائے گا. اس کے بعد ان کو جو ہے وزارت میں واپس کیبنٹ میں واپس لایا جائے گا, اور زلفی بخاری جو ہے اپنی وہ پروانہ لے کے بے گناہی کا اور پریس کانفرنسز کریں گے اور دوبارہ جو ہے اقتدار کے مزے لوٹیں گے. اور دوسری اطلاع میری یہ ہے کہ کراچی سے فیصل واڈا جو سینیٹر بنے تھے ان کو بھی دوبارہ وزارت دی جا رہی ہے عید کے فوراً بعد. جی سر, آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ امریکہ نے جو ہے وہ پاکستان سے فوجی اڈے جو ہے وہ مانگے. عمران خان صاحب نے ان کو جو ہے وہ انکار کر دیا کہ ہم اپنی بیسز جو ہے وہ ان کو نہیں دیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس عمل کو؟ اچھا, یہ کافی دنوں سے ہمارے میڈیا پہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے تقریر بھی کی تھی کہ انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ وہ ورڈ ہے جو امریکن ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے بولا تھا. میرا اس حوالے سے امریکہ کے اہم ترین حلقوں سے اور حکومتی اہم ترین حلقوں سے بھی بات ہوئی ہے. اصل بات یہ ہے کہ امریکنز نے پاکستان سے نہ کوئی اڈے مانگے ہیں, نہ پاکستان نے کوئی انکار کیا ہے. پاکستانی اپنے طور پہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے ہمارے سے اڈے مانگے ہیں اور ہم نے دینے سے انکار کر دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری طرف اس کے صورتحال بالکل مختلف ہے. مجھے تو بڑا افسوس ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ بڑی ڈٹائی سے آ کے انٹرویو اپنا آن ایئر کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, یعنی کہ پر اس میں وہ قصوروار شاید اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں کہا ہم اڈے نہیں دیں گے. انہوں نے کہا, اگر اینکر نے پوچھا کہ اگر آپ مانگیں تو انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے. وہ تو بات یہ ہے.
ایکچولی امریکہ جب سے جو بائیڈن جو ہے پریزیڈنٹ بنے ہیں اس وقت سے عمران خان صاحب نے فارن آفس کو یہ ریکویسٹ بھجوائی ہے فارن آفس کی جانب سے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو بائیڈن کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں صدارت حاصل کرنے کی، اس بات کے کئی ماہ گزرنے کے باوجود جو بائیڈن ان کو ٹائم نہیں دے پا رہے. عمران خان صاحب انہیں ٹیلی فونکلی کال کر کے مبارکباد دینا چاہتے ہیں جس کا وائٹ ہاؤس سے کلیئرنس نہیں مل رہی. ابھی پورا فارن آفس اور واشنگٹن ایمبیسی جو ہے پاکستانی وہ یہ کام کر رہی ہے کہ پاکستان جو بائیڈن جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے مبارکباد وصول کر لیں بذریعہ ٹیلی فونک. تو ایک طرف تو یہ حالات ہے کہ ہم مبارکباد دینے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں اور اتنی ریکویسٹ کر رہے ہیں، اتنا مطلب فورس کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارے سے اڈے مانگے تو ہم اڈے نہیں دیں گے. میرا خیال دونوں ڈفرینٹ باتیں ہیں. جی سر، بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے ہمیشہ کی طرح آج بھی پروگرام میں بہت سی باتیں جو ہے وہ جانی، بڑے جو ہے وہ چونکا دینے والی انکشافات جو ہے وہ فیصل صاحب نے کیے. انہوں نے کچھ نئی باتیں آپ کو بتائیں جو کہ شاید ابھی تک میڈیا سے بھی جو ہے وہ ہائیڈ ہیں. آپ لوگوں کو بھی ان باتوں کا جو ہے وہ علم نہ ہو. کافی جو ہے وہ چیزیں انہوں نے اپنی معلومات کے مطابق آپ تک پہنچائیں، آپ سے شیئر کی. پروگرام کو دیکھیے گا، پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملے گا. فیصل صاحب کی بہت سی باتیں آپ کو جو ہے وہ انسپائر کریں گی. پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اس طرح کے مزید انکشافات دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، اور ابھی تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اسٹوڈیو سے فیصل ادریس بٹ صاحب کے ساتھ اللہ حافظ.